बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। तो हम आगाज करेंगे मौसम से, सुहाने मौसम से। क्या खुशगवार मौसम है, फौरन से गाना याद आ गया मुझे। तो मौसम का तकाजा कराची का आज जो है वो मतलब बड़ा आलूद है। हाँ जी। और सुबह जब मैं आ रहा था तब भी मैंने देखा बादल छाए हुए थे, काफी दिनों से है, मतलब 2-3 दिनों से। उससे पहले शदीद वैसे गर्मी महसूस हुई थी, 2 दिन बीच में गर्मी के आए थे, लेकिन उसके बाद से आज की अगर बात की जाए तो आज मौसम कदरे खुशगवार। मगर कहाँ है महकमा मौसमियात वाले, कहाँ है महकमा मौसमियात के वो तमाम नुमाइंदे जो पिछले हफ्ते से प्रेडिक्शन कर रहे थे। 18 की प्रेडिक्शन की, 18 से 20 होगी, फिर 20 के बाद से 25 होगी। कहाँ है ये बारिश और कहाँ है प्रेडिक्शन? अच्छा, ये मैं मानती हूँ कि भाई 100% प्रेडिक्शन जो है वो नहीं सही होती है, साबित नहीं होती है, लेकिन भाई फुहार बूंदाबांदी थोड़े रिमझिम ही लग जाए, आधे घंटे की रिमझिम लग जाए, लेकिन फिर हम कहते हैं चलो कराची शहर में जो सड़कों की हालत है तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे लिए खैर ही खैर इसमें है कि ये रिमझिम का सिलसिला बड़ा हल्का फुल्का रहे, बादल छाए रहे, ठंडी हवाएं रहें, तो ये मौसम जो है हमारे लिए एक तरीके से यही बारिश है। अच्छा, ये तो हमने कर ली जी कराची की बात। अब जरा कर लेते हैं पंजाब की सूरत हाल पे एक नज़र डाल लेते हैं। पंजाब में तबाही मचाने वाले मॉनसून के चौथे स्पेल का आज आखिरी दिन है। ये स्पेल जो है ये फाइनली ख़त्म हो रहा है। इतवार से शुरू होने वाले इस स्पेल ने पंजाब और दीगर सूबों में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। हमने आपको अपडेट भी किया, लम्हा बलम्हा बाखबर रखा। अब गुज़िश्ता रोज़ भी लाहौर में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से हमने देखा कि मुश्किलात का सामना है शहरियों को। लकड़ी से बने घर की छत गिरने से खातून और बच्ची जख्मी हो गई। इसी तरह अटक पंप के करीब 3 मजदूरों को करंट लगा, जिन्हें फौरी तौर पर फिर अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, इसी तरीके से दीगर इलाके भी हैं। हाफिजाबाद की बात करें तो वहाँ की जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शेखुपुरा में भी मूसलाधार बारिश के बाद बाजारों में पानी जमा हो गया। इसी तरह चिन्योट में कचहरी के बाहर हम देख रहे हैं जो ट्रांसफार्मर है उसमें आग लग गई। सो मानसून स्पेल की आज तक की पेशगोई जो की गई है उसमें ये बताया गया है जी, PDMA ने लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। जबकि हम हालिया बारिशों के दौरान ये देख रहे हैं कि पंजाब में 143 अफराद जो जावा हुए, 488 इसमें जख्मी हुए हैं, 200 घर तबाह, 121 मवेशी भी हलाक हुए। तो ये हम देख रहे हैं कि रूरल अर्बन हर जगह हम देख रहे हैं फ्लडिंग है। और ख़ास तौर पे जो शहर हैं वहाँ पे लोग उतने अलर्ट, इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते सारी सूरत हाल से निपटने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि बारिश होगी तो ऐसी थोड़ी होगी कि फ्लडिंग वाली सूरत हाल हो जाए। और इस दफ़ा तो अर्बन फ्लडिंग के जो मनाजिर हमने देखे और जो उसे तबाहकारी हमने देखी बहुत शदीद थी। मतलब आज से पहले कभी हमने मानसून के स्पेल में इतनी शदीद अर्बन फ्लडिंग नहीं देखी। कि आई रिमेंबर कराची में आज से 2-3 साल पहले की बात है, जब बारिश हुई थी बड़ी तबाहकुन सूरत हाल हो गई थी, गाड़ियां ऐसे तैर रही थी और कराची के पूरे मंजर हमने देखे तो सोफे बह गए थे, कंटेनर कराची का तो हमारे पास फिर चलिए ये जवाब है ना कि उस तरह से सीवरेज सिस्टम नहीं। आप इस्लामाबाद को देख लें, आप जुड़वा शहरों की बात करें, रावलपिंडी से कभी ऐसे मनाजिर देखने को नहीं मिले। हाँ, नाला लई दरिया सुना हुआ था, देखते भी थे, लेकिन इस्लामाबाद में कभी पानी खड़ा ही नहीं हुआ आज तक। डिप्लोमेटिक एनक्लेव पूरा डूब गया। भाई ये जो नया फैक्टर, नया तो नहीं कहूंगी, लेकिन क्योंकि अब ये तबातुर के साथ हो रहा है, जो क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, तो ये बड़ा एक डिफरेंट आ गया है एलिमेंट, और ये बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इतनी अनसर्टेनिटी, सोचें साल के शुरू में हमें बताया गया था कि अब तो इतनी मतलूबा बारिशें नहीं होंगी, बारिशें पिछले साल भी उस तरह नहीं हुई थी, तो खुश्क साली का खदशा जाहिर किया गया था। ये मार्च तक तो यही बताया जा रहा था। अचानक से जी वेदर की हो गई। अब जब बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहाँ पर तूफानी बारिशों, सैलाबी रैलों, लैंडस्लाइडिंग तबाही की दास्तान छोड़ गए हैं। सयाती मकामात की बात करें तो वहाँ का नक्शा ही बदल गया है और कई इलाके आफतज़दा करार दिए गए हैं। जबकि बाबूसर टॉप के करीब रैले में बह जाने वाले कई सयाह अभी भी लापता हैं। अच्छा, बाबूसर टॉप के करीब जो जिस तरह आपने बताया कि सयाह लापता हैं और उनकी तलाश इस वक्त जारी है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। 300 से ज़्यादा सयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत बड़ा किरदार पाक फ़ौज ने अदा किया। उसके बाद जो मकामी लोग थे उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपने होटल्स, अपने रेस्टोरेंट्स, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और भरपूर मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया। अपने घर से राशन, फूड पैकेट्स जो हैं वो तकसीम किए सयाहों को, क्योंकि देखिए सयाह एक मखसूस बजट लेके जाते हैं। वहाँ पर जब उनका अपना शहर भी नहीं होता, ना रास्ते पता होते हैं, ना कोई जगह का पता होता है, तो फिर इस टाइम पर मकामी अफराद के ऊपर बहुत एक
इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होती है, जिन्होंने भरपूर तरीके से निभाई. اور یہاں پہ دیکھیں انتظامیہ بھی متحرک ہے, انتظامیہ بھی اپنی پوری کوششیں کری, لیکن سچویشن ایسی ہے کہ واقعتاً اگر یہ مقامی لوگ مدد نہ کریں تو پھر بہت مشکل ہو جائے انتظامیہ کے لیے بھی صورتحال کو, ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتی اس طریقے سے. سو یہ ہیٹس آف ٹو دیم جو اس طریقے سے لوگوں کی مدد کر. اچھا جی, مونسون بارشوں سے متعلق اب ہم بات کر لیتے ہیں. ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر زیغم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ انجم صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اب مانسون کے حالیہ اسپیل نے اب تک سب سے زیادہ تباہی مچائی. مجموعی طور پر آپ یہ بتائیے گا کتنی بارش ریکارڈ کی گئی, اور اب یہ اسپیل ہم دیکھ رہے ہیں ختم ہو رہا ہے اتوار کو غالباً, اور اس کے بعد پھر نیا اسپیل شروع ہو رہا ہے. ذرا اس کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا. جی بہت شکریہ. آف کورس اس اسپیل میں تقریباً پنجاب بھر میں بڑی شدید بارشیں ہوئیں, اس کے ساتھ کے پی, جی بی اور ملک کے اکثر علاقوں میں, بلوچستان میں. انفارچونیٹلی سندھ بشمول کراچی جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ اس میں رین فال نہیں ہوئی. تاہم لاسٹ اسپیل میں جو بتایا گیا تھا اس میں سندھ کے اکثر شہروں میں بارش ہوئی, بٹ کراچی کے لیے انفارچونیٹلی کہیں گے سسٹم کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ کراچی کو امپیکٹ دے گا, بٹ لائٹ رین سے زیادہ ہمیں کراچی میں کچھ دیکھنے کو نہیں ملا, اور آگے بھی آنے والے کچھ دنوں میں کراچی میں کوئی خاطر خواہ بارش کے امکانات نظر نہیں آ رہے. سوری میں آپ کی بات نہیں سمجھا. انجو صاحب میں کہہ رہی ہوں یہ بڑی سیفسٹ پریڈکشن ہے, یہ تو مطلب 90% یہ صحیح ثابت ہوگی کراچی کے حوالے سے. جی بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ابھی بحیرہ عرب کے جو درجہ حرارت ہیں وہ معمول سے ذرا ٹھنڈے ہیں, اس لیے وہ پراپرلی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. تاہم ملک کے باقی حصوں میں جو ہے مانسون اپنا شدید طریقے سے رنگ دکھا رہا ہے. جیسا کہ آج لاسٹ ڈے ہے, کچھ علاقوں میں آج بھی بارش ہو جائے گی. تاہم 2 سے 3 دن کے گیپ کے بعد 28 تاریخ کی رات سے لے کر 30-31 تک ایک اور سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا, جس میں بالائی پنجاب, وسطی پنجاب, مشرقی پنجاب کے اکثر علاقوں میں 29-30 کو دوبارہ گرج چمک کے ساتھ شدید موسلادھار بارش کے امکانات ہیں. اچھا, اور گلگت کی ذرا آپ ہمیں صورتحال بتائیں, کیونکہ وہاں پر جس طریقے سے تباہی ہوئی ہے, پھر وہاں پہ گلیشیئرز پہ گلنا اور یہ ساری صورتحال, وہاں پر بھی اسی طرح بارشیں ہوں گی جب آپ بالائی علاقوں کی بات کر رہے ہیں تو آف کورس. جی دیکھیں, گلگت بلتستان کی بات کریں تو یہ تو پہلے سے جب مانسون کی ایڈوائزری دی گئی تھی اس وقت یہ بات کلیئرلی بتا دی گئی تھی کہ بارشیں بھی ہو سکتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ لینڈ سلائیڈ اور گلوف کے ایونٹ جو گلیشیئر لیک کا پھٹنا ہوتا ہے یہ بھی امپیکٹ رہے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو ناردرن علاقے ہیں جی بی کے اکثر علاقوں میں ریکارڈ گرمی دیکھی گئی, جس کی وجہ سے جو میلٹنگ ریٹ سنو گلیشیئرس کا تھا اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوا. پھر اس کے ساتھ جب کسی علاقے میں بارش ہوئی, تھنڈر اسٹارم ہوا, تو اس کے ساتھ ساتھ لینڈ سلائیڈ اور گلوف کے ایونٹ ہم نے دیکھے جس نے کافی نقصان پہنچایا. آنے والے دنوں میں بھی جی اسی طرح کے امکانات ہیں کہ جی بی کے علاقوں میں مزید بارش اور گرج چمک کے ساتھ اور لینڈ سلائیڈ اور گلوف کے ایونٹ برقرار رہیں گے. اچھا انجم صاحب, جس طرح محکمہ موسمیات بارشوں کی پیش گوئی کرتا ہے, کیا اس طریقے سے کلاؤڈ برسٹ کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے؟ کوئی اس طرح کا سسٹم موجود ہے ہمارے پاس جو اس کو پریڈکٹ کر سکے؟ دیکھیں, میں آپ کو پھر ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ پاکستان میں کہیں پر بھی اس مانسون میں کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا. اچھا, بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا چکوال کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں کلاؤڈ برسٹ ہوا, اس کے بعد پنڈی کے اسلام آباد کے بارے میں کہا گیا. میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کلاؤڈ برسٹ ایک ٹوٹل سائنٹیفک ٹرم ہے جو کہ اسپیشلی جو ہائی رائز ماؤنٹین ہوتے ہیں ان کی ویلیز میں ہوتا ہے یہ, اور اس کا جو ایریا ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, 5 سے 10 کلومیٹر کے ایریے کے اندر میکسیمم میں یہ ہوتا ہے, اور بہت شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر یا اس سے زائد کی بارش ہو جاتی ہے, جبکہ ابھی تک جہاں پر بھی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے وہاں پر اس قسم کی کوئی بھی سچویشن ڈیولپ نہیں ہوئی جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ جی یہ کلاؤڈ برسٹ تھا. اب چکوال کا ایریا اٹ از ناٹ اے ویلی, تو بابو سر ٹاپ پہ بھی ہم سن رہے تھے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مانسون کی ٹورنشل رین فالز ہوئی ہیں جس کو آپ شدید موسلادھار بارش کہہ سکتے ہیں. بابو سر ٹاپ پہ بھی یہی سننے میں آ رہا تھا انجم صاحب, تو وہاں پر بھی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا؟ دیکھیں بابو سر آپ کی بات کریں تو وہاں پر شدید بارش بالکل ہوئی, تھنڈر اسٹارم ہوا, لائٹنگ اسٹرائکس ہوئے جس کی وجہ سے گلوف کے ایونٹ ہوئے, اور آپ یہ دیکھیں کہ بارش اتنی شدید نہیں تھی جتنا کہ شدید سیلاب آیا. سیلاب جو آیا یا گلوف کا جو ایونٹ ہوا اس کے ساتھ پتھر اور مٹی اور گارے کا جو اس لینڈ سلائڈ کے ساتھ سیلاب آیا, دیٹ واز جس نے جو ہے سچویشن کو خراب کیا تھا.
अच्छा, चलें ठीक है, ये भी आपने हमारे इल्म में इजाफा कर दिया। अंजुम साहब, अब ज़रा ये बताएं कि अगस्त में सियाहती मकामात के बारे में क्या पेशगोई है? जी आई थिंक चलें, अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ थैंक यू सो मौजूद मच। और भाई आपसे कि अभी 25 आखिरी दिन बताया जा रहा था ये जो स्पेल है बारिश बरसने का, उसके बाद अब बताया जा रहा है 28 29 से फिर ये सिलसिला शुरू होगा मूसलाधार बारिशों का, बिलखुसूस पाकिस्तान के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर। और कराची वालों बस समझ गए ना आप लोग, अब मैं क्या बताऊँ। हाँ। चलें जी, आपको ज़रा सराय आलमगीर से अपडेट कर देते हैं। सराय आलमगीर में गुज़िश्ता रोज़ तूफ़ानी बारिश हुई और गलियाँ, सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश कर रही थीं और मुल्हक्का इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हुआ। अच्छा, इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, चौधरी ज़फ़र, वो हमें मज़ीद अपडेट करेंगे, तो उनसे ज़रा जान लेते हैं क्या तफसीलात हैं। की तरह सराय आलमगीर में भी हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। सराय आलमगीर की गलियां और नशेबी इलाके तालाबों का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि सराय आलमगीर के नुआई इलाकों का जमीनी राब्ता शहर से कट चुका है। सराय आलमगीर के नुआई इलाके जग्गू, कनारा और चक कायम की सड़कें सलाबी रेलों की नजर हो चुकी हैं। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत ट्रालियों में मिट्टी भरकर इन सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं। इंतजामिया ने अभी तक मौके का ना कोई मायना किया है, ना कोई विजिट किया, और ना इंतजामिया ने आके अवाम की कोई दाद रसी की है। तो हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि मौके पे आएं और आके कम से कम हालात को वहाँ पे देखें और लोगों की मुश्किलात को दूर करें। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ और साडा पैदल रस्ता भी है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਇਸ आवाम ਦਾ, ਇਸ इलाके ਦਾ कि इस जगह ਦਾ पुली बहुत जरूरी है। इनका कहना है कि ताल इंतजामिया की जानब से इनकी कोई मदद नहीं की गई। पिछले 36 घंटों से इन इलाकों की बिजली बंद है। इलाका ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इन इलाकों की बिजली बहाल की जाए और टूटी हुई सड़कों की तामीर की जाए ताकि ये लोग अपनी रोजमर्रा के काम मामूल के मुताबिक कर सकें। अच्छा, एक चीज़ जो बार बार हम अपने प्लेटफॉर्म से आप लोगों से गुजारिश करते हैं, मानसून का जो सीज़न है उसको आप लाइट ना लिया करें। देखें, अब बारिशें होती हैं, अब नोबडी नोज़ कि कितनी बारिश होगी। अब तो बहुत अनसर्टेनिटी हो गई है, प्रेडिक्शन जो भी हो सकता है बारिश बहुत तेज़ हो जाए। उसके बाद जिस तरीके से सैलाब आ रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग को तो बिल्कुल भी आपने लाइटली नहीं लेना है। देहात में तो फिर हम देखते हैं कि सारी एक हिस्ट्री है पूरी, तो वहाँ पे लोगों को एवैक्यूएट भी करा लिया जाता है। पानी में बिला ज़रूरत निकलने की ज़रूरत नहीं है, वेकेशन प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर जुलाई और अगस्त में। अब तो मैं अगस्त का महीना भी बिल्कुल जी, अगस्त का महीना आप काउंट करें, क्योंकि देखें जो अब अगला स्पेल शुरू हो रहा है वो ऑलमोस्ट अगस्त तक ही जाएगा। हाँ। और दूसरी बात ये कि ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि अगर ज़रा आप आगे नारायण का खान तक नहीं जा सकते या मरी तक नहीं जा सकते, वहाँ पर हालात ख़राब है, तो चलो इस्लामाबाद से हो आते हैं। अब इस्लामाबाद से भी ज़रा घरों में रहें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी हमें तबाहकारी के मनाज़र देखने को मिले अर्बन फ्लडिंग के बायस। तो आप लोग ज़रा प्लीज़ अपने वेकेशन ज़रा अगस्त के बाद ही प्लान कर लें, अपना और अपनी फैमिली का ज़रा ख्याल करें। बस यही प्लेटफॉर्म से हमारे मैसेज है, और अगर अमल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा मुझे क्या आप इतनी परेशान क्यों? मैं थोड़ा सा ऐसे करके देख रही हूँ, कहते हैं ना यकीन आने के लिए चुटकी काट के क्या हुआ भाई। मैं हैरान हूँ, कल कैसे मैच जीत लिया हमने। जीत गए मैच हम? हाँ, जीत ना करें, मैच जीत गए। वाकई बांग्लादेश से मैच जीत गए, बांग्लादेश से मैच जीत गए। सोचिए, हमने तो उम्मीदें ही छोड़ दी थी कि भाई 2 मैच हार गए सीरीज, अब कह रहे इज्जत बचानी है तो एक मैच जीतने, तो अब वो बाकी जीत गए हैरानकुन तौर पे। किसकी दुआ लगी। लेकिन इस जीत का वैसे फायदा क्या हुआ? मतलब वाइट वॉश नहीं होने दिया ना। चलिए, अच्छा वाइट वॉश नहीं, वरना तो ये तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाता। अब पाकिस्तान बांग्लादेश की तारीख में पाकिस्तान ने T20 सीरीज हारने के बाद बांग्लादेश को तीसरे मैच में शिकस्त दे ही दी और वाइट वॉश होने से बचा लिया अपने आप को। अब आखिरी मैच में तो खिलाड़ी ऐसे खेले जैसे कि सीरीज का फैसला इसी मैच से होगा। क्या बात है। और ग्रीन शर्ट्स बांग्लादेश के खिलाफ 74 रन से कामयाब रहे, लेकिन सीरीज मेजबान टीम के नाम ही रही और पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। अच्छा जी, अब जरा बता देते हैं, साहबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 63 रन बनाए, गुड परफॉर्मेंस। हसन नवाज ने 33, मोहम्मद नवाज ने 27 रन की इनिंग्स खेली। अब जरा आपको बताते हैं कि बंगाल टाइगर्स 179 रन के ताकुब में 104 पर ढेर हो गए। सलमान मिर्जा के तबाहकुन स्पेल ने बांग्लादेश की आधी टीम पावर प्ले में ही ठिकाने लगा दी और मेजबान टीम के 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके और सलमान मिर्जा ने 3, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने 2-2 शिकार किए।
بھائی باقی کے جو میچ ہوئے اس میں کیا کر رہے تھے ہم, یہ پرفارمنس ہماری کیوں نہیں تھی؟ میں تو یہ کہتی ہوں ان کو جو بھی سیریز ہو نا اس میں پہلے وارم اپ میچز رکھا کرے. ہماری ٹیم جو ہے نا وہ وارم اپ ہونے میں ٹائم لگاتی ہے, تو اس کے بعد ان کی پرفارمنس ہوتی ہے. یا پھر بنگلہ دیش کا کل دن ہی برا تھا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال جو کریڈٹ ہے وہ ہم نے دے دیا, جس کھلاڑی نے جو پرفارم کیا جیت گیا ایک میچ. بتا بھی دیا آپ کو. اچھا یہ تو تھی جناب اب ہماری بات تھی, تو ہم نے اپنے آپ کو کرکٹ کی ساری صورتحال بتا دی. اب آپ کو بتاتے ہیں ذرا کہ بھارت ایز یوزول اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آتا, اور کرکٹ کو پولیٹیسائز کرنے سے باز بھی نہیں آتا. بھارت اور اوچھے ہتھ کنڈے بس آپ سمجھ لیں کہ بالکل یہ ایک ملتے جلتی دو باتیں ہو گئی ہیں. اوچھے ہتھ کنڈے اور پروپیگنڈا, فیک نیوز, یہ سب جو ہے نا جب بھی ہم اس کا ذکر ہمارے پاس الفاظ ویسے ختم ہو گئے, سمجھ جائیں کہ ہم کس کا ذکر. مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں نئے الفاظ نکالنے پڑیں گے. اب دیکھیں بھارتی بورڈ کرکٹ کو سیاست سے الگ کرنے میں ایک بار پھر ناکام رہا, اور بھارت کی ہٹ دھرمی کے باعث ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم کرنا پڑا. اب ایشیا کپ کے انعقاد سے متعلق حتمی فیصلہ بھی نہیں ہوا جو کہ اس اجلاس میں ہونا تھا. ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس صدر محسن نقوی کی زیر صدارت بنگلہ دیش میں ہوا. اچھا اب اس اجلاس میں تمام 55 ملکوں کے ارکان نے شرکت کی, جبکہ بھارت کرکٹ بورڈ کے آفیشل آن لائن شریک ہوئے, لیکن ایشیا کپ سمیت دیگر اہم امور پر فیصلے نہیں ہو سکے. جی اچھا جی, اب محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ بھارت سے بات چیت جاری ہے اور بی سی سی آئی نے ایشیا کپ سے متعلق جواب کے لیے وقت مانگا ہے اور جلد شیڈول کا اعلان کیا جائے گا. We are in the consultation with BCCI. We will announce it soon. All the members who are standing, it's again the teamwork. Several countries were not able to come to Dhaka. It happens every time. The point is, which is good for ACC, that all 25 members participated today in the meeting. It's more ACC and BCCI. I'm very much hopeful that we will resolve the pending issues and we will have the Asia Cup also. ویسے ٹو بی آنیسٹ بھارت کس منہ سے ہاں کہے کہ اب اگر تو پاکستان سے سامنا کرنا پڑ گیا تو وہ جو اسٹیڈیم میں تماشائی ہوں گے نا, بالخصوص ہمارے پاکستانی تماشائی جو ہوں گے, وہ تو رافیل کے کتنے پوسٹر تیارے کیا کچھ لے کر نہیں آ جائیں گے. اور پھر اگر تو نیوٹرل وینیو پر ہو گیا, یو اے میں ہو گیا, تو وہاں سے تو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. وہاں پر تو کوئی ایسی فلم بھی نہیں چل سکے گی نا کہ اب کچھ آ گیا اور اب میچ. بس یہ کہتے ہیں نا, اس لیے وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں جی بات کر لیتے ہیں کہ اوور آل جو بنگلہ دیش سیریز رہی کیسی رہی, کیا ہمیں نظر آیا, کیونکہ اس بار اور ہر بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے تجربے ہو رہے ہیں اور اب آزمایا جا رہا ہے پلیئرز کو, اور سینئرز پلیئر نہیں تھے. جو ٹیم گئی تھی اس میں سے کون سے ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے متاثر کیا؟ 2 میچز تو خیر ہم ہار گئے, سیریز ہار گئے. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد صاحب. تھینک یو سو مچ توصیف صاحب جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا سیریز جو رہی ہماری بنگلہ دیش سے اوور آل کیا, لاسٹ میچ سے بلکہ شروع کر لیتے ہیں, ایسے کھیلے ہم جیسے ہم بس سیریز بچانے کے لیے میچ بڑا فیصلہ کن ہے. یہ پرفارمنس ہمیں پہلے کیوں نہیں دکھائی دی توصیف صاحب؟ دیکھیے اینڈ اچھا ہوا اور چہرے سے سب کے پتہ چل رہا تھا کہ جیتنے کے بعد ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. بہرحال جیت ہوتی ہے, اینڈ اچھا ہو گیا. کوچ صاحب بھی خوش تھے, ہم نے کپتان صاحب کو بھی کل بولنگ کرتے دیکھا اور ظاہر ہے کہ پریشر تھوڑا سا کم تھا. جیت ہوتی ہے. اچھا کلین سویپ کا جہاں تک بات کرتے ہیں نا لوگ, تو کلین سویپ کے لیے تو وہ تو انہوں نے 5 چینجز انہوں نے بھی کی تھیں اور ہم نے بھی ہم تو مجبوری میں کی تھیں, اس لیے کہ آپ کو یہ ساری جو کل کا میچ کی جو ون آپ کو ملی ہے یہ فرحان کی وجہ سے ملی ہے. اور فرحان نے جس طرح کی بیٹنگ کی تو آپ اس کو چانس ہی نہیں دے رہے تھے, اس کے ساتھ تو اتنا زیادتی کریں, بلکہ اور بھی کئی لوگ تھے آپ, لیکن کچھ لوگوں کو آپ کھلانے کے لیے بڑا قابل ہوئے ہیں. ابھی تک نواز کو آپ کو کھلانا بہت ضروری ہو رہا ہے. اچھا سفیان کو کھلانے میں آپ کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے. مطلب ٹھیک ہے آپ ہار گئے تھے, آپ کھیلے خراب ہیں, اور پھر آپ یہ تو سوچیں آپ کون سی ٹیم کے ساتھ کھیلنا ہے. یہ چیزیں سب دیکھنے کے اس میں ہیں. اور ابھی تک کچھ باہر سے انسٹرکشن آ رہی ہیں, یعنی کہ انسائڈ تو ہی ہیں, پاکستان سے بھی عاقب جاوید ہیں یا وہاب ریاض امریکہ میں بیٹھے ہیں, یہ انہوں نے سب نے ویئر از سلیکشن کمیٹی کہاں ہے, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ تو نہ ٹیم اناؤنس کرنے کے لیے آئے اور نہ ابھی آپ کے کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے, تو اگر خیر آپ بول نہیں سکیں گے اس لیے کہ وہ تو آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں کہ مطلب وہ زیادہ سیریس نہیں لے رہے بنگلہ دیش ٹور کو, یا کیا کچھ اور ہی وجوہات چل رہی ہیں؟ نہیں سیریس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس پر لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں. ہم لوگ اتنے نیچے گئے ہوئے ہیں کہ
हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन जाहिर है कि हम लोग तो बीइंग ए क्रिकेटर हम यही कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये हमें कहते हैं कि जी आप तनकीद नहीं करें तो हम क्या बात करें, आप प्रॉपर तनकीद करते हैं, हम किसके पर्सनल नहीं है, गेम हो रहा है हम उस पर बात करते हैं। फरहान को इतना टाइम क्यों नहीं खिलाया आपने, वो कब से मैं भी 3 साल रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड, फरहान जब से खेल रहा है और रन्स कर रहा था वो, तो मतलब आई मीन कि आप तो लोगों को लाने के लिए, देखिए ये सारा थोड़ा बहुत खेल जो मैं देख रहा हूँ स्पिन के उसमें ना खिलाना, ये शादाब के लिए कहानियां खोल रहे हैं, कुछ 1-2 और प्लेयरों के लिए कहानियां खोल। देखिए आपकी फास्ट बॉलिंग तो वापस आएगी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सलमान ने जिस तरह की बॉलिंग की है ना, वो स्विंग मुझे नजर आया कल, जो मेरे ख्याल बांग्लादेश के बॉलिंग में नहीं था, लेकिन क्या उनकी गेंद अंदर की जानिब आई है, जैसे कि शाहीन आए थे बीच में और आन के उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। तो आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी थोड़ा सा आप लोग सीधे हो जाना चाहिए आप लोगों को, यार ये गलत है। आप जो टीम खिला रहे हैं, अभी भी 11 की टीम आप बहुत ही खराब टीम खिला रहे हैं। तौसीफ साहब, आप फरहान का जिक्र कर रहे हैं, आप सलमान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जाएगा देखें जी बांग्लादेश सीरीज हार गए, ये तजर्बा भी फ्लॉप हो गया, वो सीनियर्स जो है उनको वापस लेकर आए, फिर कैसे जगह बनेगी फरहान की, आप मुझे बताएं। नहीं ये तो अब क्या, फिर वही वाली बात है, हर धर्मी वाली बात है। फिर नकवी साहब जाहिर है फंसे हुए तो हैं कई जगहों पे, ये जो एक मसला और है हुआ है अभी, वो अपनी जगह है और उनकी अपने काफ़ी चीज़ें हैं कंट्री के लिहाज से, लेकिन आपको 15 मिनट निकालने पड़ेंगे इनके पास बैठ के और इनको सीधा करने के लिए निकालना पड़ेंगे, आपकी टीम सीधी हो जाएगी। अभी नहीं 2-3 साल बाद होगी। क्यों फरहान को नहीं खिलाएंगे, आप क्या बात कर रहे हैं? तौसीफ भाई, वैसे आपने मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया, यू राइट व्हेन यू सेड कि वो अभी और मामलात भी देख रहे हैं। अभी एसीसी इजलास हुआ, उसमें भारत ने बड़े उछत कंडे अपनाने की कोशिश की, लेकिन आखिर एट द एंड ऑफ द डे ऑनलाइन शिरकत करी, लेकिन कोई खास फैसला नहीं हुआ, जबकि तमाम तर ममालिक उस इजलास में शरीक थे। मोहसिन नकवी साहब का बड़ा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज था और उन्होंने बड़ी पॉजिटिवली सब चीज़ों को लिया। आप क्या लगता है आपको कि अभी भी कोई इम्कान है कि भारत मान जाए और हर धर्मी छोड़ दे अपनी? देखिए मान जाए यानी कि हम लोग अभी भी वो तरले करने पे आए हुए, सीधी बात हुई है, ठीक है। खुशी की बात यह है कि तमाम ममालिक ने जो है वो पार्टिसिपेट किया, और उससे पहले नकवी साहब जो है वो बैक डोर तो मैं नहीं कहूँगा, फ्रंट डोर से जाके आप करें, बैक डोर की जो पॉलिसी है वो छोड़ें, इन लोगों से क्या बात करनी। जाके तमाम कंट्रीज में गए, वो अफगानिस्तान भी गए और जगहों पे भी गए, और जाके उन्होंने पहले जाहिर है दूसरे मसलों पे भी बात की है, मगर उसको क्रिकेट पे भी बात की है। बांग्लादेश बहुत खुश है कि उनके यहाँ ये चीज़ हो गई, और अब जाहिर है मैं ना मानूं वाली बात है, लेकिन मुझे एक होप है कि मुझे लग रहा है कि ये इनकार नहीं कर पाएंगे, वरना इनकी बहुत बेइज्जती होगी। उसके तो ये आदी हो गए। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। और ये जो हम भारत मान जाए या अपनी हर धर्मी छोड़ दे, इसका मकसद देखें, शायकीन क्रिकेट का तो कोई कसूर नहीं है। ये हमारी ख्वाहिश है कि मान जाए, हम चाहते हैं हम मैदान में, एक मैदान में हराए, दूसरे मैदान में भी हम तुम्हें बताएं, ये बस हमारी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। वेलकम बैक। और कल एक दफ़ा फिर से जो है वो मिलेनियल्स का और 2090s वाले लोगों का दिल टूटा, जनरेशन का बहुत दिल टूटा। बात हम इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि लेजेंड अमेरिकी रेसलर हल्क होगन 71 साल की उम्र में चल बसे, और वो मतलब एक लेजेंड थे। और मुझे अभी भी याद है कि वो एक टाइम था अर्ली 2000s वाला और लेट 90s वाला कि जब इनके स्टिकर्स लगाया करते थे लोग ज्योमेट्री बॉक्सेस के ऊपर, लंच बॉक्सेस पे। एरा है जिसपे लोग इनके जो फाइट होती थी वो देखने के लिए भाई, और इनके बड़े कहते हैं ना यूनिक किस्म के अंदाज होते थे, तो वो अपने बालों के, अपने हेयर स्टाइल की वजह से, अपने बोलने की वजह से, और ये सारी जो है ना वो एक एंटरटेनर भी थे, अगर आप कहें तो बड़े ज़बरदस्त एंटरटेनर भी थे, और बड़ा एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी। सोचें उस ज़माने में साइम जब सोशल मीडिया नहीं था, जब इस तरीके से सोशल रील्स नहीं होती थी, यूट्यूब नहीं था, ऐसे में किसी ने अपना इतना नाम बनाया हो कि बच्चा बच्चा उनका नाम जानता हो, तो भाई क्या बात है। अच्छा, फिर इनका हेयर स्टाइल लोग कॉपी करते थे, इनके कपड़े लोग बड़े कॉपी करते थे, इनकी जो अंग्रेजी कर सकते अंग्रेजी पाकिस्तानी करते होते तो फिर क्या लग रहा होता हम लोग।
تو جی ہلک ہوگن کا اصل نام جو تھا وہ تھا ٹیری جین اور انہوں نے 1977 میں ریسلنگ کیریئر کا آغاز کیا. 1980 کی دہائی میں ہوگن WWF کے بڑے سپر سٹار بنے اور 5 بار WWF چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتنے میں کامیاب رہے. ہلک ہوگن نے کئی فلموں اور ٹی وی پروگرامز میں بھی کام کیا. چلے جی، تو ایک ایرا کا اختتام ہوا اور بڑے فین ان کی تھی، اور اس سے پہلے بھی ان کے بارے میں خبریں آئی تھیں لیکن پھر ان کی فیملی نے اس کی تردید کی تھی. تو اس بار ذرا جب یہ خبر آئی تو باقاعدہ میڈیا چینلز نے تھوڑا فیملی سے پہلے رابطہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ خبر بریک کی. آگے بڑھتے ہیں جی، بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جو پولیسنگ کا شعبہ ہے اس میں کچھ نئے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، نئی پالیسیز لے کر آ رہے ہیں. تو پہلی بار پولیس اسٹیشن آن ویلز اور آن لائن ویمن پولیس اسٹیشن متعارف کرا دیے گئے ہیں، اور اسلام آباد پولیس کے تحت موبائل پولیس اسٹیشن شہریوں کو ان کے ڈور اسٹیپ پر جو ہے جو بھی شکایات ہوں گی یا مدد ہوں گی یا سروسز ہوں گی وہ فراہم کرے گا. اور پولیس اسٹیشن آن ویلز نے ٹیسٹ رن کے دوران صرف 2 ماہ میں 7,000 سے زائد شکایات پر فوری کارروائی کی. مقصد کیا ہے؟ ویمن امپاورمنٹ اس کا مقصد ہے، خواتین کا تحفظ بنانا مقصد ہے، اور آن لائن ویمن پولیس اسٹیشن بھی فعال ہو چکا ہے جو کہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. واو. اچھا، اب اس کے تحت خواتین ویڈیو کالز، چیٹ یا فون پر قانونی مدد حاصل کر سکتی ہیں اور FIR بھی درج کروا سکتی ہیں. دس از اے ویری گڈ انیشیٹو اینڈ اے ویری آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیولپمنٹ کہ کال کے اوپر FIR اگر درج ہو رہی ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ FIRs کا کتنا لمبا پروسیجر ہوتا ہے. فرسٹ رسپانس ٹیمیں صرف 5 سے 7 منٹ میں موقع پر پہنچیں گے، اور رواں ماہ 22 جولائی کو آن لائن ویمن پولیس اسٹیشن بھی پہلی FIR کا اندراج بھی ہو چکا ہے. اور مزید اس میں AI سے بھی مدد لی گئی ہے اور بہت کچھ اس میں ہے. بات کر لیں گے ہم ذرا، اور اس کے اوپر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں DIG اسلام آباد محمد جواد طارق صاحب. بہت شکریہ جواد طارق صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پولیس اسٹیشن آن ویلز کس طریقے سے کام کر رہا ہے، ذرا ہمیں اس کا پروسیس سمجھائیے گا. تھینک یو ویری مچ جی. یہ جو پولیس اسٹیشن آن ویلز ہے، یہ کانسیپٹ بیسیکلی یہ ہے کہ ایک ایسا یونٹ ہم نے بنا دیا ہے، موبائل یونٹ، جو پورے اسلام آباد کے اندر آپریٹ کر سکتا ہے. کسی بھی تھانے کی حدود میں جا کے اس کو ہم پلیس کروا سکتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی بھی شہری اس گاڑی کو اپروچ کر سکتا ہے، اپنی کمپلین بھی درج کروا سکتا ہے. اور جو اپنا متعلقہ تھانہ ہے، فار ایگزامپل اگر یہ آپارہ تھانے کی حدود میں یہ گاڑی موجود ہے، تو آپارہ تھانے کے اندر اگر کسی نے FIR درج کروانی ہے تو وہ اس گاڑی کے اندر بھی اس کو اپروچ کر کے وہاں پہ اپنی کمپلینٹ لانچ کر کے اپنی FIR اسی وقت موقع پہ درج کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ساتھ میں ہمارے موٹر سائیکل اسکواڈ بھی اس کے ساتھ، اسی گاڑی کے ساتھ اٹیچڈ ہے کہ کسی جگہ پہ کہیں کوئی تنگ گلی ہو، فوری طور پہ کہیں رسپونڈ کرنا پڑ جائے تو موٹر سائیکل اسکواڈ جو ہے وہ بھی فوری طور پہ وہاں رسپونڈ کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی ہماری جتنی فیسیلیٹیشن سینٹرز کی جتنی سروسز ہیں، جیسے کسی نے لاس رپورٹ درج کروانی ہے، کیریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، ڈرائیورز لائسنس اپنا رینیو کروانا ہے، تو اس طرح کی بھی ہم جتنی سہولیات اس میں دے رہے ہیں مختلف سافٹ ویئرس کے تھرو، تو وہ ساری بھی اسی پولیس اسٹیشن آن ویلز کے اندر جو ہیں وہ انٹیگریٹڈ ہیں. اچھا. اور مزید یہ ہے کہ یہ ایز اے کنٹرول سینٹر بھی کام کر سکتا ہے. جو سیف سٹی ہمارا ہے اس کے کیمراز کا اس کو ایکسیس بھی ہے، تو فوری طور پہ اگر کوئی ایویڈنس کلیکشن کرنی ہو تھرو CCTV کیمراز تو وہ فیسلٹی بھی اس پولیس اسٹیشن کو وہیں پر اسی گاڑی کے اندر اویلیبل ہے. اچھا جواد صاحب، جو ٹیسٹ رن ہوا ہے 2 ماہ کے عرصے میں تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7,000 سے زائد شکایت موصول ہوئی ہیں، تو سب سے زیادہ یا سب سے عام شکایت کون سی موصول ہوئی؟ یہ بیسیکلی 7,000 شکایات نہیں ہیں جی، یہ 7,000 سٹیزنز ہیں جن کو ہم نے مختلف سروسز کے تھرو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. جیسا میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ جیسے فیسیلیٹیشن سینٹر کا اس میں ایکسیس ہے، تو اس میں لوگوں کی کمپلینس بھی لی گئیں، کیریکٹر سرٹیفکیٹس بھی ایشو کیے گئے، ڈرائیورز لائسنس کی بھی رینیول ہوئی. تو اور اس میں پہلی FIR آلریڈی ہماری کچھ دن پہلے درج ہو چکی ہے، جس دن یہ لانچ ہوا ہے تو اسی دن اس کی فرسٹ FIR بھی اس میں ایک فیمیل کی ہم نے درج کی تھی. تو یہ مختلف سروسز ہیں جو ٹیسٹ رن کے دوران ان کو پرووائڈ کی جاتی رہیں لوگوں کو، اور اب چونکہ یہ باقاعدہ اس کا آغاز ہو چکا ہے تو اب اس کا مزید جو ہے نا ایکسیسیبلٹی انشاءاللہ اس کی بڑھے گی. اور ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ، لائک ایک ایپ کے تھرو بھی شکایت درج ہو سکتی ہے، FIR بھی درج ہو سکتی ہے، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ جی جیسے کچھ بزرگ شہری ہوتے ہیں، فیمیلز ہیں،
اور ورکنگ ویمن ہیں جن کو ویمن پولیس اسٹیشن تک یا ایک ریگولر پولیس اسٹیشن تک کسی سٹیزن کو ایکسیس نہ ہو یا آسانی سے وہ ایکسیس نہ کر سکتے ہوں، تو یہ موبائل پولیس اسٹیشن جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ پلیس کر دیا جا سکتا ہے، کسی مرکز کے اندر اور کسی ریزیڈینشیل ایریا کے اندر، تو جہاں پہ لوگوں کو اس کی ایزی ایکسیس ہے، تو جو پولیس اسٹیشن تک نہیں جا سکتے لوگ وہ اس کو وہاں پہ بھی اپروچ کر سکتے ہیں۔ اچھا جواد صاحب، یہ تو پولیس اسٹیشن آن ویلز ہو گیا، اب جو دوسرا پروجیکٹ ہے آن لائن ویمن پولیس اسٹیشن وہ بھی فعال ہو چکا ہے، اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جی آن لائن ویمن پولیس اسٹیشن جو ہے وہ بھی ہمارا جو ویمن پولیس اسٹیشن ہے اس کی بیسیکلی ایک ڈیجیٹل ایکسٹینشن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہماری ہیلپ لائن بنائی گئی ہے وہ ہے 1815، تو کوئی بھی فیمیل جو ہیں وہ 1815 کی ہیلپ لائن کے تھرو اسی ڈیجیٹل ویمن پولیس اسٹیشن کو ایکسیس کر سکتی ہیں۔ تو اس کے اندر ہمارا جو کال سینٹر ہے وہ اس پہ رسپونڈرز جو ہیں ہماری کال سینٹر کی وہ بھی سارا فیمیل سٹاف ہے، اور اس کی انچارج اور باقی انویسٹیگیشن آفیسرز جو ہیں وہ بھی فیمیل ہی ہیں۔ تو اس کے اوپر کوئی بھی فیمیل اپنی کوئی کمپلین درج کراتی ہیں، کوئی ڈسٹریس کال ہے، کوئی ایمرجنسی کال ہے، تو فوری طور پہ وہ فیمیل سٹاف ان کو ٹیلی فونکلی اٹینڈ کرتا ہے، ان سے ویڈیو کال کرنے کی بھی فیسلٹی ہے، اور پھر فوری طور پہ جو متعلقہ تھانہ ہے وہ بھی، اور جو ویمن پولیس اسٹیشن کی فرسٹ رسپونڈرز ہیں فیمیل رسپونڈرز، وہ پھر فوری طور پہ وہاں پہ سین کے اوپر رسپونڈ کرتی ہیں ودن 5 to 7 منٹس۔ تو اس کی بھی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کسی کو اگر ویمن پولیس اسٹیشن آبویسلی ایک ہی ہے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر، تو کوئی فیمیل وہاں تک نہ پہنچ سکتی ہوں تو وہ اس کال سینٹر کے تھرو ڈیجیٹل ویمن پولیس اسٹیشن کو ایکسیس کر کے اپنی کمپلین درج کروا سکتی ہیں، FIR بھی کروا سکتی ہیں۔ بالکل ایک اچھا اسٹیپ ہے، تھینک یو سو مچ جواد صاحب۔ اور ظاہر ہے بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو نہیں اپروچ کرنا چاہتی ہیں، ہیزیٹنٹ ہوتی ہیں، تھانہ پہنچنا یہ ساری اس سے دور رہنا چاہتی ہیں، لیکن اگر وہ آن لائن ہو کے شکایت کر سکیں تو ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، وہ جو بیریئر ہے اس کو بریچ کرنا جو ہے، اس کو ویکیوم کو جو ہے خلا کو پور کرنا ان کے لیے بڑا کہتے ہیں نا آسان ہو جاتا ہے۔ آسان ہو جائے گا۔ ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ السلام علیکم، باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ میں ہوں سائم خان، صدف عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارا آپ کا ساتھ ہوتا ہے جناب ہر روز 9:03 پہ۔ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا 10 بجے کے گھنٹے میں ان کو بھی ویری وارم ویلکم، اور آپ لوگ یاد سے باخبر سویرا کا پیج ہر پلیٹ فارم پر فالو کر لیں، ایکس پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، تاکہ اگر کوئی چیز مس ہو جائے، کوئی انفارمیشن مس ہو جائے تو آپ وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور امید کرتا ہوں ویسے آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا۔ آج فرائیڈے ہے، ویک کا لاسٹ ڈے ہے، اس کے بعد ویکینڈ شروع ہو جائے گا، وہ بھی اچھا گزرے گا آپ کا، میں بہت ہوپ فل ہوں۔ بٹ یہ ہے کہ اگر کوئی دن سلو بھی جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہوا کریں، ہر چیز سر پہ نہ سوار کیا۔ آج کی جو ایک کہتے ہیں نا ایک تیز رفتار ہم دور جسے کہیں گے، اس میں اگر کسی دن آپ سلو ڈاؤن ہو جائیں تو یہ بڑی بلیسنگ ہے۔ تھوڑا بور ہو جانا بھی اب میں سمجھتی ہوں بلیسنگ ہے۔ اچھا جی، جہاں پہ بات آپ کر رہے تھے سوشل میڈیا ایپس کی، تو یہاں پر ہم بھول کیسے جائیں ٹک ٹاک کو۔ ٹک ٹاک کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزیاں، ٹک ٹاک نے پاکستان میں مزید 2,54,00,000 سے زائد ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں، اور اگر رواں سال کی بات کی جائے تو پہلی سہ ماہی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پیشگی طور پر ویڈیوز کو حذف کرنے کی شرح انتہائی بلند، یعنی کہ 99.4% رہی، جس میں 95.8% ویڈیوز 24 گھنٹوں کے اندر ہٹا دی گئی ہیں۔ تو عالمی سطح پر بھی 211 بتایا جا رہا ہے ملین ویڈیوز ڈیلیٹ کی گئی ہیں۔ بالکل جی، ایسی ہے۔ اچھا، اب کمیونٹی گائیڈ لائنز ہر پلیٹ فارم کی ہوتی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کمیونٹی گائیڈ لائنز نہ کبھی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ 4-5 پیراگرافس ہوتے ہیں، ہم اگری کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اب ٹک ٹاک پہ ہوتا کیا ہے کہ ٹک ٹاک ایک ایسا ڈائیورس پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہر طبقے کا شخص موجود ہے۔ وہاں پر ہم وائلنٹ کانٹینٹ بھی دیکھتے ہیں، اکثر لوگوں نے اپلوڈ کیا ہوتا ہے وہاں پر، اور مطلب مذہبی کانٹینٹ اس طرح کے حوالے سے بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو کمیونٹی گائیڈ لائنز کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ تو ٹک ٹاک جو ہے وہ خاصا اب اسٹرکٹنس دکھا رہا ہے اس چیز کے اندر، اور اٹ از گڈ، کیونکہ obviously اب بچے بھی تو ہیں نا، بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کمیونٹی گائیڈ لائنز کو بالکل اس کو اگینسٹ نہیں جا سکتے۔ اب 45% غلط معلومات اور 13% مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ ویڈیوز اس تمام تر ڈیٹا میں شامل تھیں جو ٹک ٹاک نے ہٹائی ہیں۔ ٹک ٹاک انتظامیہ یہ کہتے ہیں کہ پلیٹ فارم پر تحفظ، شائستگی، پرائیویسی اور سیکیورٹی کی پالیسیوں پر
سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے تاکہ صارفین کو محفوظ اور بااعتماد تجربہ فراہم کیا جا سکے. لیکن ایک بات مجھے بتائیں, پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا جب ہم لوگ تمام لوگ جو ہے ہر پلیٹ فارم سے آواز اٹھا رہے تھے کہ بھائی کچھ رولز ریگولیشنز ہونے چاہیے, تھوڑا ریگولیٹ کریں, بالخصوص ٹک ٹاک کی میں بات کروں تو اب مسئلہ ہے پتہ ہے کیا آ گیا, اب یہ یوٹیوب نے بھی پالیسی اپنا لی ہے کہ اے آئی جنریٹڈ جو کانٹینٹ ہے نا وہ کانٹینٹ نہیں مانا جائے گا, سو وہ چینل جو انہیں مونیٹائز نہیں کیا جائے گا. تو بڑی چلاکی کے ساتھ سارے جو یہ پلیٹ فارمز ہیں بڑے بڑے یہ اپنی گیم بنا رہے ہیں کیونکہ انہیں اے آئی سے ہی تھریٹن فیل کر رہے ہیں اپنے آپ. بالکل کر رہے ہیں. اچھا, اور اے آئی کا مسئلہ بھی تو سنگین ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جو وربل سنکرونائزیشن ہے وہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ میں اگر بات کروں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے الفاظ جو میرے منہ سے نکل رہے ہیں وہ میرے ہیں بھی کہ نہیں, کیونکہ لپ سنک بھی آپ اے آئی سے کر سکتے ہیں. دین اگین جو کمیونٹی گائیڈ لائنس کا ایشو ہے یہ ڈے 1 سے ہے, اب اس کے اندر سختی کی جا رہی ہے. اور ٹک ٹاک پہ ویسے پہلے بھی سختی تھی, وائلنٹ کانٹینٹ وہاں پر مختلف اس طرح کی چیزیں وہاں پر وہ ہٹا دی جاتی تھیں, آپ کو وارننگز آ جاتی تھیں, شیڈو بین ہو جاتے تھے آپ لوگ. بٹ اب جو ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یوٹیوب کے اوپر بھی سختی ہو رہی ہے اور ٹک ٹاک کے اوپر ہونی چاہیے, ریگولیشنز ہونی چاہیے. چلے جی اب ہم بڑھتے ہیں ایک بڑی امیزنگ سٹوری کی جانب, اور یہ اگر ہم کہیں کہ بڑی زبردست شخصیت ہیں جن سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں آج ہمارے پروگرام میں. شہباز بلوچ کو ہم نے مدعو کیا ہے. اچھا, ان کی پہچان نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی انٹرنیشنلی بھی, قومی سطح پر, بین الاقوامی سطح پر بھی سماجی کارکن, معذوروں کے حقوق کے وکیل, ماہر ماحولیات, موٹیویشنل اسپیکر اور پائلٹ کی بھی ہے. سو یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک شخص اور اتنی ساری چیزیں. سو آپ نے 20 سال تک پاکستان نیوی میں بحیثیت کامبیٹ پائلٹ خدمات انجام دی ہیں. ایک حادثے میں بینائی سے محروم ہو گئے اور امتحان میں انہوں نے ہمت نہ ہاری. ظاہر ہے زندگی کا ایک کڑا امتحان تھا ان کے لیے, انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا عزم بھی ان میں تھا. سو دنیا میں بصارت سے محروم آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے PMP امریکہ, پرنس ٹو UK اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی انٹرپرینورشپ سمیت کئی بین الاقوامی سرٹیفکیشن کے لیے کوالیفائی کیا ہے. بالکل جی, تو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں شہباز بلوچ صاحب. بہت شکریہ شہباز صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے پروگرام نکالا, وقت نکالا, اینڈ وی آر ویری آنرڈ ٹو ٹاک ٹو یو ٹوڈے. 20 سال تک آپ نے پاکستان نیوی میں ایز اے کامبیٹ پائلٹ خدمات سر انجام دیں, اور پھر اس کے بعد ایک حادثہ ہوا, اس میں آپ بینائی سے محروم ہو گئے. ذرا اپنی جرنی کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. Thank you very much, Sadaf and Sama, for inviting me on your show. جرنی بڑی ایک خوبصورت جرنی ہے, بڑا خوبصورت سفر ہے. اس جرنی کو میں سائٹ ٹو ویژن کہتا ہوں, بصارت سے بصیرت کا سفر. اور I'm really thankful to Almighty اللہ کہ انہوں نے میری بصارت لے کے مجھے گھاٹے کا سودا نہیں کیا اور مجھے بصیرت دے دی. بصارت جانے سے پہلے میں ایک پائلٹ تھا اور نیوی کے اندر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا, اور ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے میری آئی سائٹ چلی گئی, اور دیٹ واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم. کیونکہ جب آپ آسمان سے زمین پہ گرتے ہیں تو زمین سے دوبارہ آسمان پہ اڑنا سب سے وہ انسان کی کریج کا, مورالٹی کا اور ریزیلینس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اصل ٹیسٹ وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو آئی تھنک اللہ نے مجھے اس میں کامیاب کیا اور مجھے ایک نئے آسمان کی طرف ایک ڈائریکشن دی. اور وہ جب میں ہواؤں میں اڑتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں. لیکن جب میں زمین پہ گرا اور اندھیرے میں آیا اور اس اندھیرے سے میری دوستی ہوئی تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس اندھیرے میں جن آنکھوں سے میں دیکھتا تھا, اس اندھیرے میں اب میں ان آنکھوں سے روشنی پھیلاؤں گا, اور وہ ہوپ کی روشنی ہوگی, اور ایک ریزیلینس اور ایک ول پاور کی روشنی, ایک ڈٹرمنیشن کی روشنی ہوگی جو اب میں پھیلا رہا ہوں. اور اپنے جتنے بھی دنیا میں ڈسیبلٹی رائٹس ہیں ان کے لیے بات کرتا ہوں, ڈسیبلٹی امپاورمنٹ کے لیے بات کرتا ہوں. اور یہ میری جرنی تھی, اور اس کے اندر میں نے کئی اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, چیلنجز آئے, کیونکہ اب دنیا مجھے ایک نئے انسان کے طور پہ لے رہی تھی. میں نے اپنی ایجوکیشن سے سٹارٹ لیا, گولڈ میڈل لیا, امریکہ آکسفورڈ سے سرٹیفکیشن کی, ٹیڈ ٹاک اسپیکر بن گیا, سوشل ایکٹیوسٹ بن گیا, ڈسیبلٹی رائٹ ایڈوکیٹ بن گیا, انوائرمنٹلسٹ بن گیا, موٹیویشنل اسپیکر بن گیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف ایک وجہ سے ہی حاصل ہو سکی, وہ تھی 3 الف, اللہ پہ اعتماد, اپنے ادارے پہ اعتماد, اور اپنے استاد پہ اعتماد, اور اپنے ارادے پہ اعتماد. جی
تو بڑی آپ کی انسپائرنگ اسٹوری ہے شہباز، لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں، آپ موٹیویشنل اسپیکر ماشاءاللہ جس طرح آپ بات کرتے ہیں تو بڑا آپ اندازہ ہمیں ہو رہا ہے کہ لوگ آپ کو بڑے انہماک سے سنتے بھی ہوں گے، لیکن آپ ماہر ماحولیات بھی ہیں، تو یہ آپ اس بارے میں بتائیے گا، اس طرف آپ کا رجحان کیسے بڑھا اور اس فیلڈ میں کیا کرتے ہیں آپ؟ بیسیکلی جو دنیا ہے وہ گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہی ہے، اور جب پاکستان میں نے اس کے ڈائریکٹ ایفیکٹس دیکھے، اسپیشلی جب فلڈنگ اور جب یہاں پہ ٹیمپریچر رائزز اور فاسل فیولز کی اگر ہم بات کریں تو وہ بڑھنا شروع ہو گئے، اور پاکستان از دی ڈائریکٹ افیکٹی ان دیٹ. اور اگر ہم ورلڈ ٹیمپریچر کی بات کریں تو 10,000 سال سے ورلڈ ارتھ کا ٹیمپریچر، میں ارتھ کی بات کروں گا، وہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں بڑھ رہا تھا. لیکن ابھی جو ریسنٹ ایئرس کے اندر یہ COP 28 ہوئی، COP 29 ہوئی، یہ کانفرنسز ہوئی انوائرمنٹ کے اندر، انوائرمنٹ کے اوپر، گلوبل وارمنگ کے اوپر، تو اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا پوری دنیا کے ملکوں نے کہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان پہ ٹیمپریچرز کے افیکٹ آ رہے ہیں، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اسٹارمز آ رہے ہیں، اور ادھر ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ ارتھ کا ٹیمپریچر فاسل فیولز کی وجہ سے اب ایز وی اسپیک 2023 میں 4 میں یہ کانفرنس ٹائپ ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہم نے اس کو 14 ڈگری سے آگے نہیں جانے دینا. اب یہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پہنچ چکا ہوا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا افیکٹ وارم ٹیمپریچرز کی صورت میں یورپ، امریکہ، سٹارمز کی صورت میں پاکستان، ہر جگہ اس کا افیکٹ ہو رہا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ فاسل فیولز جس میں آپ کی کول ہے، آپ کی جو ویسٹ ہے، آپ کے پلاسٹکس ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان سے آپ جان چھڑائیں، کاربن سے اور اس سے. اور وہ کیسے آپ چھڑا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے میئرز لیں. جب میئرز نہیں لیں گے، پلانٹیشن نہیں کریں گے، صرف ہوائی باتیں ہوں گی تو پھر تو آپ کو افیکٹ ہوگا. اسی سلسلے میں پھر میں نے سوچا کہ ایک کتاب لکھی جائے، ایک سپر ہیرو بنایا جائے جس کا نام گرین مین ہو، جو پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ کا ایک میسج دے. اور وہ پھر میں نے کتاب لکھی اور اس میں ایک سپر ہیرو بنایا گرین مین کے نام سے، جو امیزون پہ ابھی پبلشڈ ہے. اور وہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ کو جو ہے وہ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو پولوشن ہے، مسٹر پولیلیڈیو جو اس کا ولن ہے اس ناول کے اندر، وہ بیسیکلی اس دنیا میں پولوشن پھیلاتا ہے تھرو کاربن، تھرو ویسٹ، تھرو پلاسٹکس. تو یہ ایک میں نے ناول بھی لکھا ہے. مجھے لگ رہا ہے مجھے بک ملنی چاہیے، میں پڑھوں گی کیونکہ ناول اسٹوری ٹیلنگ تو آپ کو پتہ ہے That is available on Amazon. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. Will surely buy it. شہباز، وہی میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ اب کتابیں آپ نے لکھی ہیں، ٹرانسجینڈر رائٹس کے بارے میں آپ کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسیبلٹی رائٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر آپ ہیں، ماحولیات پہ بھی آپ نے بات کی، اس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں. اتنا سب کچھ آپ کر رہے ہیں ایٹ اے سیم ٹائم، تو کیسے ٹائم مینیج کرتے ہیں آپ؟ اینڈ سیکنڈلی ہیونگ اے ڈسیبلٹی چیلنجز تو ہوتے ہوں گے، تو وہ کیا چیلنجز ہیں، ذرا ان پہ بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، ٹائم مینجمنٹ تو یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ ان ایوری ونز لائف، رائٹ؟ بینگ اے پروجیکٹ مینیجر، بینگ اے ٹرینڈ نیول آفیسر، یہ چیز تو ہماری گھٹی میں شامل تھی. لیکن ایوری بڈی کین مینیج دیئر ٹائم. اور ٹائم میں آپ نے ٹرین کرنا ہے کہ آپ کا وہ ٹائم جو پروڈکٹیو ٹائم ہے اور وہ ٹائم جو آپ کا لیجر ٹائم ہے، جس میں آپ نے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنے فرینڈس کو بھی ٹائم دینا ہے. تو اٹس اے بیلنس. وی کالڈ اٹ اے ورک لائف بیلنس. تو اگر آپ یہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو اور اپنے دوستوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو دس ول افیکٹ یور مائنڈ کیپیسٹی، پروڈکشن. اور اس میں ٹائم کو یو ہیو ٹو ڈیوائڈ. اور میرا پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے ہمیشہ صبح سویرے. میرا برین بڑا تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے. میں پورے دن کی پلاننگ ڈے آبجیکٹیوز میں سیٹ کر لیتا ہوں. چلے میں آج سیکرٹ بتا دیتا ہوں، میں اپنے ڈیلی آبجیکٹیو سیٹ کر لیتا ہوں. اور وہ چیز مجھے ہمیشہ موٹیویشن دیتی ہے کہ میں اپنے ڈیلی آبجیکٹیوز اینڈ مائلسٹون سیٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں اچیو کرتا ہوں. سیکنڈلی، جو پرابلمس کیا ہیں، چیلنجز آتے ہیں. چیلنجز جو ہے نا وہ آپ کو موٹیویشن دیتے ہیں، آپ کو انرجی دیتے ہیں کہ چیلنج نے آپ کو چنا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، تگڑا کھلاڑی ہے، اس کو ہمیں نے ہرانا ہے. اور یہ آپ کی ول پاور ڈٹرمنیشن ہے کہ آپ نے اب اس اپنے چیلنج کو کیسے ہرانا ہے. اور وہ چیلنج آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جی، تو آئی تھنک دس از دا ٹیکنیک
جو میں نے سیکرٹ اوپن کر دی ہے, ناؤ اٹس این اوپن سیکرٹ. تو آئی تھنک اب تو آپ لوگ جو ہے نا, جب بھی ایسا ٹاپک ہوگا میں تو کہوں گی بھائی شہباز آپ کو مدعو کیا جائے, بیکاز یو آر سچ اے گڈ اسپیکر, اور جس طرح آپ بات سمجھا رہے ہیں ہمیں, آپ کو مختلف کنٹری سے آپ کو بہت سارے اعلیٰ ترین اعزازات بھی ملے, ذرا وہ بھی بتائیے گا. پھر اگر آپ نوجوانوں کو کوئی میسج دینا چاہیں آج کے سینیریو کو دیکھتے ہوئے, اے آئی کا زمانہ ہے, جس طرح فیک نیوز اور دیگر چیزیں ہیں, آپ کیا میسج ان سارے کانٹیکس میں دینا چاہیں گے؟ اچھا, کمنگ ٹو دا فرسٹ پوائنٹ, ایوارڈز مجھے انٹرنیشنل ایوارڈز بھی ملے ہیں, نیشنل بھی. اگر نیشنل کی بات کروں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ایوارڈ آف ایکسلنس ملا تھا, چیف آف نیول اسٹاف لیٹر آف کمنڈیشن ملا, آئی ایم اے گولڈ میڈلسٹ آلسو ان پروجیکٹ مینجمنٹ. جب میں سارے ایوارڈز بلائنڈ ہونے کے بعد دیے تھے. آئی کال اٹ ناٹ ڈسیبلٹی, آئی کال اٹ ڈفرینٹلی ایبل. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایوارڈ جو مجھے ملے ہیں, دیٹ از دوز آر آلسو امپورٹنٹ. اس میں مجھے کمیونٹی امپیکٹ ایوارڈ ملا ہے مجھے یو اے کی گورنمنٹ سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میڈل آف آنر ملا ہے, یہ مجھے یو کے کی جو لنڈن کے میئر آف ہاسلو ہیں انہوں نے مجھے دیا تھا آن مائی کمیونٹی سروس. میں نے پروجیکٹ کیا تھا لنڈن میں, جو ینگ بچے ہیں 18 ایئرز اینڈ لو, ان کو اینٹی ڈرگ اور اینٹی ویپ پہ ہم نے اویئرنیس کیمپین کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ مجھے ہائی اچیورز ایوارڈ UNFPA نے دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ ورلڈ UK نے مجھے انٹرپرینورشپ ایکسلنس ایوارڈ مجھے ملا ہوا ہے. بہرحال یہ ایوارڈز اینڈ ریکگنیشنز آر ناٹ امپورٹنٹ, دا پوائنٹ از کہ آپ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اچیو کیا ہے, اور وہ اچیومنٹ آپ کی سکسیس از اے ریلیٹیو ٹرم, وہ آپ کی سیٹسفیکشن کو انڈورس کرتی ہے اور اس کو بوسٹ کرتی ہے. تو آئی تھنک ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دس تھنگ از امپورٹنٹ کہ آپ نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا, جو چیلنج سیٹ کیا تھا, وہ آپ نے اچیو کیا نہیں کیا, اور اس کے بدلے میں دنیا کو کیا ملا. دا پوائنٹ از کہ آپ نے پے بیک کیسے کیا. اپنی تو چیز آپ نے اچیو کر لی, لیکن اس کے بدلے میں آپ نے پے بیک کیا. دس از دا کوسچن یو نیڈ ٹو اینڈ وی نیڈ ٹو آسک ایوری ٹائم وین وی ڈو, کہ آپ نے کمیونٹی کو گیو بیک کیا کیا ہے. بہت شکریہ شہباز بلوچ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور بہت خوشی ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اسپیشلی. اور اس میں لاسٹ تھنگ جو آئی وانٹ ٹو ایڈ کہ جو ہمارے جو ڈسیبل لوگ ہیں پاکستان کے 10% آف دی پاپولیشن, ان کو اگر پارلیمنٹ میں ہم 5 سیٹس دے دیں ریزرو سیٹس, تو اس میں یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک سافٹویئر امیج کریٹ ہوگا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی ڈسیبل لوگ ہیں اور اپنے رائٹس کے لیے بات کر سکتے ہیں. بالکل, بہت اچھی آپ نے سجیشن دی ہے. تھینک یو سو مچ آواز, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور کہتے ہیں نا چیلنجز انہوں نے کس طرح اپنی لائف کے ایکسیپٹ کیا اور اس کو اپرچونٹی میں تبدیل کر دیا, اس کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ وہ کتنا کچھ کر رہا ہے. صبح صبح اتنی موٹیویشن آپ لوگوں کو مل گیا, اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو, مطلب آئی فیل سو موٹیویٹیڈ. اور ہمارے چیلنجز تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ اپنے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے مسائل تو مسائل ہی نہیں ہیں. یہ عزم دیکھیں ان کا, کتنا حوصلہ دیکھیں کتنا بلند ہے. اچھا جناب, اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ لوگ سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں, یا جب آپ لوگ کسی پکنک پوائنٹ پر جاتے ہیں, خاص طور پر جو دریاؤں کے آس پاس ہوتا ہے, یا جو کوئی سمندر کے آس پاس ہوتا ہے, کراچی میں سمندر ہے. اب سمندر پہ آج کل کیونکہ دفعہ 144 نافذ ہے, تو وہاں پر اتنا لوگ جا نہیں رہے, لیکن پھر بھی ڈوبنے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. ہم نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ناردرن ایریاز میں, ہلی ایریاز میں بھی کتنے ڈوبنے کے واقعات ہوئے, پانی بہا کے لے گیا. اب یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ آج جو دن جس دن کو ہم آپ کے حوالے سے آپ کو جس کے حوالے سے اویئرنیس دے رہے ہیں, وہ ہے ڈوبنے سے بچاؤ کا دن, ورلڈ ڈراؤننگ پریونشن ڈے ہے. بالکل, اور WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر سال 2.5 لاکھ افراد ڈوب کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اچھا, عالمی شرح اموات کا 8% یہ بنتا ہے. تو چلیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ بھائی کیوں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور کتنی الارمنگ یہ سچویشن ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ریسکیو ایمرجنسی سروسز پنجاب سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رضوان ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا, جو واقعہ ہم نے سوات میں دیکھا تھا, جو فیملی تھی وہ کافی دیر منتظر رہی لیکن ان تک مدد نہیں پہنچی تھی. کیا وجوہات ہوتی ہیں زیادہ تر ڈوبنے کی, اگر ہم جاننا چاہیں تو کیا وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں؟ جی, ریسکیو 1122 سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو لوگوں کو ریسکیو کر سکتا. اور انفیکٹ اس کے پہلے کہ اگر میں نے جو قصے سنے اور جو واقعات سنے, وہ سن کے دکھ بھی ہوتا تھا, افسوس بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی ڈوب بھی جاتا تھا تو اس کی باڈی بھی نہیں ملتی تھی. تو فیملی
कितने कितने हफ्ते बैठी रहती थी और उसको जो है वो तलाश करती रहती थी, बॉडीज़ नहीं मिलती थी। आज 2004 में हमने रेस्क्यू का निज़ाम लाहौर से शुरू किया, आज पंजाब के तमाम तहसीलों में और टाउन लेवल पे भी उसका जो है उसको एक्सपेंड कर दिया गया। साथ ही साथ हमने ट्रेन किया है लोगों को, और इसने अब तक 1,70,00,000 से ज़्यादा लोगों को जो है रेस्क्यू किया है, और ज़्यादातर बेचारे 99% गरीब लोग हैं। जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब गर्मियाँ आती हैं या आजकल जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें देखने को जो मिलता है, जो आपने समात में भी देखा या बाकी जगहों के अंदर भी जो आप देखते हैं कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारा ड्राउनिंग का जो इंसिडेंट्स है कि जो बच्चों में ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो वाक़यात हैं 5 से लेकर 14 साल की उम्र तक, और अगर हम देखें 1 से 24 साल की उम्र में तो अनइंटेंशनल इंजरीज़ जो हैं उसके अंदर ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। बच्चे, और अक्सर ये रूरल एरियाज़ के अंदर होते हैं जिनको अभी स्विमिंग नहीं आती और उन्होंने कोई लाइफ वेस्ट भी नहीं पहनी होती, वो पॉन्ड में जाते हैं या किसी दरिया में जाते हैं सीखने के लिए। उनको ये नहीं अंदाज़ा होता कि दरिया कितना कहाँ से गहरा है, और उसके अंदर ये अक्सर डूबते हैं। और ये सारी दुनिया में जिस तरह आपने देखा 2,36,000 से ज़्यादा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वाक़यात होते हैं, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने अप्रैल 2021 के अंदर इसको आलमी दिन डिक्लेयर किया फॉर ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के तौर पे। तो इसलिए आज पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम देखें, क्योंकि 2004 से पहले हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था, निज़ाम ही नहीं था। 2010 के फ्लड पे हमने ये जिम्मेदारी ली। आज सादा फहम में ज़रा एक बात समझाइएगा। अक्सर हम खबरें देखते हैं इस तरह की कि डूबते हुए को बचाने वाला जब जाता है पानी में तो वो खुद डूब जाता है। यहाँ पर क्या गलती होती है और ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हाँ, अब मैं सिर्फ 2 चीज़ों का ख़ास तौर पे बताता चलूँ जिसके ऊपर ख़ास तौर पे ये चीज़ आएगा। अभी तक अगर हम देखें तो हमने इस वक्त तक 19,000 कोई ड्राउनिंग इंसिडेंट्स जिन पर रिस्पॉन्ड किया है, और उनमें 4,800 लोगों को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया और 11,000 लोगों की डेथ है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बात की वो ये है कि हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि अगर आपने किसी एक विक्टिम के पास जाना है और अगर आप सामने से उसको चले गए, वो तो डेस्परेट है, बेचारा डूब रहा है, वो आपको ऐसे दबोच लेगा कि वो आपको छोड़ेगा नहीं, और वो फिर साथ ही साथ आपको भी ले जाएगा। तो अगर आपने कभी इसके लिए सही ट्रेनिंग होनी चाहिए। आइडियली अगर आपके पास कोई चीज़ है तो दूर से फेंके या उसको कोई चीज़ ऐसी पकड़ाएं। अगर आप उसके बिल्कुल सामने से जाके अगर आपने उसको बचाने की कोशिश की तो वो आपको भी साथ ही दबोच के साथ ही नीचे ले जाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए आपकी एजुकेशन, अवेयरनेस, इसी तरह स्विमिंग लेसन्स, प्रॉपर वाटर सेफ्टी टिप्स, और जब भी आप ऐसे एरिया में जाएं तो लाइफ जैकेट पहने और कोशिश करें ऐसी जगह पे स्विम करें जहां पे कि आपके पास वो है। क्योंकि अगर आपको नहीं आता और आपने भी पीछे छलांग मार दी, जो अक्सर वाकयात होते हैं, उसका कोई साथ बैठा हुआ है, उसने एक बंदे ने छलांग मारी, उसके पीछे दूसरे ने उसको बचाने के छलांग मारी, जबकि वो खुद नहीं जानता सही तरह से, तो फिर एक की बजाय वो 3-4 लोग इकट्ठे डूब जाते हैं, और जो एक उससे भी बड़ा चैलेंज बन जाता है। ये बड़ा चैलेंज हो जाता है। एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो इससे बचने के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि आज हमारी रेस्क्यू सर्विसेज दूसरी बनी है पंजाब में, अब बाकी सूबों में भी हो रहा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम ट्रेन भी करके यहाँ से भेज रहे हैं। लेकिन अभी सैलाबी सूरत हाल में भी हमने देखा कि लोग वैसे पानी में उतर जाते थे, ठीक है, बाकी जगहों पे भी बच्चे जो है वो शौक में जाके छलांग मारना शुरू कर देते हैं, उनको स्विमिंग सही तरह आती नहीं, खुसूसी तौर पे दरियाई इलाकों में, और ख़ास तौर पे रूरल एरियाज जो दूर के हैं या समुंदर के किनारे, आपको नहीं पता उसकी गहराई कितनी है और उसके अंदर जो है डूबने का वाक़या। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, और मैं ख़ास तौर पे इसलिए अपील करूंगा, ये सबसे मुश्किल तरीन चीज़ है, बिकॉज इसमें जब बंदा डूबता है उसकी बॉडी नहीं मिलती और उसको कई हफ्ते तक या कई दिनों तक तलाश करना पड़ता है। आज के दिन का मकसद भी यही है कि अवेयरनेस स्प्रेड की जाए और एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए, जिसको आपने बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। रिजवान नसीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक पे हाजिर होंगे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। कराची शहर के मसाइल ऐसे हैं कि जिस पे बात करें तो बात ख़त्म नहीं होती, लेकिन आज हम आपको कुछ नया बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको रोज़ बता रहे होते हैं टूटी फूटी सड़कें हैं, बेहंगम ट्रैफिक है, बस एक अजीब व गरीब अफरा तफरी शहर की सड़कों पर हम देखते हैं, और जहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन का काम आ रहा हो तो वहाँ तो अलमान अलहफीज़ वाली सूरत हाल हो जाती है। तो अब जी कराची वालों के लिए ख़बर ये है कि शहरी हुकूमत ने एक अहम कदम उठाते हुए शहर में जदीद स्मार्ट डिजिटल पार्किंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया है, और ये पहला मरहला है। इसमें 10 जो जगहें उनको मुंतखब किया गया है, यहाँ पर स्मार्ट पार्किंग जोन्स होंगे। तो अफजल की तरफ अफजल परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अफजल, जरा बताइएगा इस वक्त किस पार्किंग पॉइंट पर मौजूद हैं और ये जो वहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं और ये सिस्टम काम किस तरह करेगा?
جی بالکل سائم اور صدف دیکھا جائے تو باخبر سویرا میں بنیادی مسائل کے حوالے سے تمام صورتحال سے ہم شہریوں کو آگاہ کرتے رہے. تو اس بار میئر کراچی کی جانب سے جو ہے اسمارٹ ڈیجیٹل پارکنگ زون شروع کیا جا رہا ہے جو شہریوں کے لیے بہت زیادہ خوش آئین ہے. انہوں نے دیکھا جائے تو آج سے کوئی 6 ماہ قبل شہر بھر میں جو 32 پارکنگ ایریا تھے وہاں جو فری سروس شروع کر دی تھی, وہاں چارج پارکنگ نہیں لی جائے گی جو کہ شہریوں کے لیے بہت اہم ریلیف تھا. اس کے بعد اب مزید ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے میئر کراچی نے شہر میں 10 مقامات پر جو ہے اسمارٹ ڈیجیٹل دیکھا جائے تو وہ منصوبے شروع کیے جو کہ ضلع ایسٹ میں 2 ہیں اور ضلع سینٹرل میں 1 اور ضلع ساؤتھ میں 7 یہ منصوبے ہیں. جی بالکل دیکھا جائے تو یہ باقاعدہ طور پر اس کی ٹکٹنگ کے حوالے سے جو ہے جس طرح ایک منصوبہ شروع ہوتا ہے تو اس میں کارڈ سسٹم ہوگا. اس کارڈ سسٹم کے تحت آپ پنچ کر کے باقاعدہ طور پر اپنی گاڑی پارک کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو کیمرے کا نظام ہوگا اور سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات ہوں گے. دیکھا جائے تو میئر کراچی کو چاہیے تھا کہ جو میرے عقب میں آپ صدف یہ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا پارکنگ پلازا جو 6 منزلہ ہے, یہ اس وقت محکمہ KDA کے سپرد ہے. اگر اس کو ایکٹیو کرتے تو یہ معاشی ہب ہے صدر جہاں سب سے زیادہ ٹریفک جام جیسے مسائل ہیں غیر قانونی پارکنگ کے. اگر دیکھا جائے اس کو ایکٹیو کرتے تو شہری یقیناً طور پر اس سے سہولت فراہم ہوتی. بالکل سہولت شہریوں کو مل جائے گی. اب ہمیں پتہ چل گیا جی کس طریقے سے ڈیجیٹل جو پارکنگ کا سسٹم ہے کام کرے گا. تھینک یو سو مچ افضل, آپ ہمیں ڈیل بتا رہے تھے اور یہاں پر ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ترجمان KMC دانیال علی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. چلیں جی پھر وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ KMC کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال علی سیال صاحب. ان کا رخ کر لیتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ دانیال صاحب پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ نے. دانیال صاحب سب سے پہلے بتائیے گا کہ ڈیجیٹل پارکنگ کا منصوبہ اس پہ باقاعدہ اس کا آغاز کب ہوگا, یہ کام کیسے کرے گا اور کن کن پوائنٹس کے اوپر یہ کام کرے گا؟ جی سر تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے اپنا KMC کا پوائنٹ آف لینے کے لیے, اور دوسرا میئر کراچی کی ہدایت پر بلدیہ عظمیٰ کراچی نے منصوبے کا آغاز کر دیا ہے. ہم نے اس کا اپنا EOI جو اس میں وہ پبلش فلوٹ کر دیا اخبارات میں, تو نیکسٹ منتھ اس کی وہ اوپننگ ہوگی. بیسیکلی جو منصوبے کے جو سب سے جو اپنا فیچر ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ سیفٹی, سیکیورٹی, اپنا ملٹیپل موڈ آف پیمنٹس ہو. آپ نے ویسے شہر میں شکایت سنی ہوگی پارکنگ کے حوالے سے کہ مختلف اوور چارجنگ ہوتی ہے یا اپنا غیر قانونی پارکنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو پرسن اتھورائز نہیں ہوتے وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو منیمائز کرنے کے لیے اور گورننس کو بہتر کرنے کے لیے یہ اپنا KMC نے یہ انیشیٹو لیا ہے. اچھا شہری کس طرح کیا کریں گے؟ ڈیجیٹل پارکنگ ہے کیا, کس طرح مطلب کوئی کارڈ ہوگا وہ پنچ کرنا ہوگا, کیا ہوگا؟ دیکھیے سر ملٹیپل آپشنز آتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی اپنا ٹینڈرز کا فلوٹ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دبئی میں وینڈنگ مشینز ٹکٹ ہوتی ہے, اور دوسرا آپ کی اسکیننگ ہوتی ہے, تیسرا آپ کی ایپ کے تھرو ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ریئل ٹائم اویلیبلٹی ہو, آپ اس کے تھرو اسکین کر کے چلیں. تو بیسیکلی جو ہمارے پاس جو 10 سائٹس ہم نے جو ڈیزیگنیٹڈ جو چوز کیے ہیں ابھی وہ ساری وال باؤنڈری کی ہیں یا کورڈ ہے. تو اس میں بیسیکلی وہ گیٹڈ سسٹم ہوگا اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس میں ہیومن لیس ٹرانزیکشن ہو, مشین کے تھرو ہو تاکہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو. لیکن اس سے جو سڑک پہ جو ٹریفک ہے یا جو پارکنگ ہوئی ہے وہ کیسے کنٹرول ہوگی؟ نہیں بیسیکلی یہ جو ساری سائٹس ہیں یہ بیسیکلی وہ ہیں اپنا کنٹرول سائٹس ہیں. یہ وال باؤنڈری سائٹ ہیں جس طرح CBU پہ ہے, بیچو والی پارکنگ ہے, یا سسی آرکیڈ کلفٹن میں ہے. ہم نے جو ہماری سائٹس ہیں فی الحال جو ہم نے چوز کیا ہیں وہ ساری کورڈ ہیں. اچھا ابھی افضل پرویز ہمیں جہاں سے رپورٹ کرتے ہمارے نمائندہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کے عقب میں پارکنگ پلازا تھا 2000 غالباً 6-7 کے راؤنڈ. جب مصطفیٰ کمال ناظم تھے تو اس وقت یہ پلازا بنا تھا, ابھی تک فعال نہیں ہو پایا, وہ ابھی تک اس کے کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے. آئی بلیو آپ ذکر کریں گے وہ اپنا پارکنگ پلازا KD والا ہے. جی وہ KD کے پاس ہے بیسیکلی. اچھا چلیں KDA کے پاس تو ہے بٹ وہ فعال کیوں نہیں ہو پایا؟ ایسا یہ پروسیس کیا تھا کہ وہ ابھی تک وہ کیوں نہیں کام؟ دیکھیں اس میں KD کی مینجمنٹ جب کو زیادہ بہتر جواب دے گی. لیکن دانیال صاحب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, دیکھیں کوآرڈینیشن اگر ہو اداروں کی تو ایک جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, پھر اتنا لمبا چوڑا گھوم کر آنے کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں شہر میں ٹریفک کے مسائل بہت سارے ہیں, ہمیں اس کے لیے ایک پلازا نہیں بہت سارے پلازا چاہیے, اور بلدیہ عظمیٰ کراچی اور بھی چیزوں پہ کام کر رہی ہے. ہم نے ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا بولٹن مارکیٹ پارکنگ کا انوگریشن کیا تھا جو 50 سال سے معاملہ پینڈنگ میں تھا. اس کے علاوہ اور 2 پارکنگ پلازاز پر بھی کام چل رہا ہے تاکہ اس کنجیشن جو سب سے بڑا جو اپنا ایشو ہے ہم اس کو حل کر سکیں.
اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا لوگوں کا مزاج بھی ڈفرینٹ ہے. پیڈسٹرین بریجز بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے رائٹ انڈر دیٹ برج وہ وہاں سے روڈ کو کراس کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ انہی کے ٹیکس کے پیسے سے بنا ہوا ہے, ان کی سہولیات ہیں. اسی طریقے سے پارکنگ پلازا کہیں پر ہو, لوگ کہتے ہیں یار اتنا دور چل کے کون جو ہے گاڑی پارک کرے پھر چل کے آئے. اب اپنی پبلک کو کیسے اویئرنیس دیں گے؟ جی آپ کی بات, آپ کا کنسرن بالکل صحیح ہے. یہ اپنا سیوک ایشوز کی, اپنا اویئرنیس کی سوسائٹی میں بہت ضرورت ہے. آپ نے دونوں باتوں کا ٹھیک ذکر کیا کہ پارکنگ پلازا یا پارکنگ اسپیس ہونے کے باوجود لوگ کھڑی کر دیتے ہیں کہ یار کون چل کے جائے. پر ایسے اب یہ اپنا تو آپ اگر دیکھیں ساری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. لوگ پارکنگ میں اپنا پلازاز میں یا پارکنگ ایریاز میں کھڑی کر کے واک کرتے ہیں. تو ہمارے پاس کلچر بڑا الٹا ہے, تو میں اس کو بھی ٹھیک کرنے کی سخت ضرورت ہے. اچھا, اور یہ جو چارج پارکنگ کے مسائل ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر تھرڈ پارٹی لوگ ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی ہے, کہیں 50 روپے چارج کر رہے ہیں, کہیں 70 روپے چارج کر رہے ہیں. تو اس وقت کیا شہر میں یہ جو پرچی کٹ رہی ہے یہ لیگل ہے؟ یہ دیکھیے اپنا ٹاؤنس کے حوالے سے آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ لیگل ہے ان کی. وہ اپنے جو بھی ادارے پارکنگ جس طرح کینٹونمنٹ بورڈز ہو گئے, یہ اپنا ڈیزینیٹڈ فی ہے, اپنی ایک مقرر کردہ فی ہے, وہ تو صدر کی بات میں کروں, آپ نے ریک سینٹر کے باہر گاڑی لگانی ہے, آپ نے موبائل مارکیٹ کے باہر گاڑی لگانی ہے, زینب مارکیٹ میں آپ نے لگانی ہے, تو وہاں پر چارج کر رہے ہیں پیسے. جب نہ دیکھیے ہمارے پاس جو سائٹس ہیں وہ تو ہم نے فری آف کاسٹ کر دی. اگر ٹاؤن کے پاس ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنا چارج کریں گے. اچھا, اور اگر کہیں پہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر کیا شکایت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بڑا اچھی بات کی آپ نے. ہم نے یہ اپنا پارکنگ فری ہونے کے بعد ہمارے پاس 4 کمپلینز آئیں جس پہ ہم نے ایکشن لیا. ایک اپنا ایف آئی آر بھی کٹی کھارا در پولیس اسٹیشن میں, اور کل بھی ایک اپنا ایم اے جنار روڈ پہ کمپلین تھی جس کو ایڈریس کیا گیا. 2 گلشن اقبال تھی. اچھا, تو آپ ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو منصوبہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے, یہ کون سے پوائنٹس پہ کس ایریا میں یہ بلڈنگز بنیں گی؟ یہ بیسیکلی یہ اپنا 10 جگہ ہے. ایک اپنا ہے ڈسٹرکٹ گلشن, ایک اپنا ایسٹ میں, 2 ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہے, اور 7 پوائنٹ جو ہیں ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہے. رائٹ. اور یہ جو جس طرح کاروباری مراکز ہیں ان کے آس پاس یہ بلڈنگز بنیں گی, ایسی ہے؟ جی بلڈنگ نہیں, کس کا احاطہ ہوگا, 4 دیواری ہوگی. کس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ جو کیش لیس جو ڈیجیٹل پارکنگ, یہ اپنا کورڈ ہے, یہ اپنا پہلے کورڈ ایریاز ہے. کورڈ ایریا یہ ہے جی. اور یہ ٹکٹ جہاں سے ہمیں ملے گا اس کے لیے کوئی مشین ہوگی, کوئی بوتھ ہوگا, کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی وہ ای او آئی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پارٹیز جو ہمارے پاس آتی ہیں, انٹرسٹڈ پارٹی ہیں, وہ اس کو کس طرح سے کرتی ہیں. مشینز لے کے آتی ہیں, وینڈنگ مشینز لے کے آتی ہیں, یا اپنا اسکیننگ پوائنٹس لے کے آتی ہیں کہ آپ اسکین کر کے بعد میں انٹر ہو سکیں. اور یہ جو ٹریفک کا مسئلہ ہے, بیکاز یہ جو غیر قانونی پارکنگ ہے, ڈبل پارکنگ ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک کے مسئلے ہوتے ہیں, وہ کنٹرول ہو جائے گا؟ دیکھیے ہماری پوری کوشش ہے. ہم نے تو اپنا بلدیہ عظمیٰ کراچی نے تو پارکنگ فری کرا. ہمارے پاس تو ابھی کنسرن مطلب کہ نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ 32 سائٹس پہ ہم پارکنگ فری ہے, اور جہاں پہ ڈبل لائن کی کمپلین آ رہی ہے وہاں پہ ہم ایکشن کر رہے ہیں. میں آپ سے پہلے گزارش کرتا ہوں, یہ اپنا کر چکا ہوں کہ ہم نے 4 جگہوں پہ اس کا ایکشن بھی کیا ہے. اچھا, اور یہ جو ڈیجیٹل پارکنگ کا منصوبہ ہے, یہاں پر فری پارکنگ ہوگی یا پھر پیڈ پارکنگ؟ پیڈ چارج پارکنگ ہوگی. اور یہ ایسا یہ احاطہ ہوگا 4 دیواری کا, اور اس کے اندر بالکل اس طرح ہے. اچھا, کیونکہ وہ ہم اس وقت بھی چارج کر رہے ہیں. جب ہم نے نوٹیفیکیشن نکالا تھا تو 32 سائٹس فری کر کے جو یہ ہماری 10 کورڈ سائٹس ہیں وہ چارج ہیں. صحیح ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. دانیال صاحب ہمارے ساتھ تھے, ترجمان کے ایم سی, اور بات اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ اب ڈیجیٹل پارکنگ ہوگی اور اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ایک کارڈ لینا پڑے گا, اور پھر آپ کی ایک ڈیزگنیٹڈ جگہ ہوگی, اس کے لیے آپ پے بھی کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ایشو ٹریفک کے مسائل کو روک سکے گا, اسے قابو کر سکے گا؟ دوسرا, میرے آپ شہریوں سے گزارش ہے, جو چیزیں آپ کی سہولیت کے لیے بنائی جاتی ہیں, چاہے وہ پیڈسٹرین برج ہو, چاہے وہ اس طرح کی ڈیجیٹل پارکنگ ہو, اس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا. اس سے آپ ہی تھوڑا سا اگر آپ واک کر لیں گے نا, اگر آپ گاڑی ڈسٹینس پہ پارک کر لیں گے, واک کر لیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں. واک آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ آپ نے گھر کے دروازے سے باہر بیٹھنا ہے اور اپنی ڈیسٹینیشن کے دروازے کے باہر جا کے اترنا ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا ختم کریں, یہ سوچ ختم کریں. سوچ جو ہے وہ بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے. تھوڑا سا نا ہلکا پھلکا ذرا واک کر لیں گے, اچھی سی آپ کی اسٹریچنگ بھی ہو جائے گی, باتیں کرتے جائیں گے, نیچر کو آبزرو کریں. نیچر تو ہم نے چھوڑی نہیں, کانکریٹ بنا دیا ہے سارا, لیکن ظاہر ہے آپ ادھر ادھر ماحول دیکھتے ہوئے جائیں گے. سو تھوڑا سا کہتے ہیں نا, ہمیں بھی اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. بس سڑک پر فون پہ باتیں کرتے نہ چاہیے, یہ ہم انڈورس نہیں کر رہے. سڑک دیکھ کے چلا کریں. چلیں جی, یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے, اختتام پہ پہنچ چکے ہیں, اور ملاقات ہوگی آپ سے منڈے کو. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.